केयर टेकर सेटअप है, इसकी डायरेक्शन चूँकि ठीक है, इसलिए इकॉनमी से मुताल्लिक IMF वर्ल्ड बैंक कुछ भी कहता रहे, मगर जो सरमायाकार है उसको फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तानी बाज़ार हिस्से जो है वो अपने हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स को एवरी डे बेसिस पे ब्रेक कर रही है। और डॉक्टर शमशाद अख्तर की क़यादत में बहुत से जो इक़दामात किए गए, ये ऐसे इक़दामात हैं जिनका तसलसल बहरहाल ज़रूरी है, कोई भी हुकूमत में आए। यानी आप डॉलर को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की उसकी इजाज़त नहीं दे सकते। आपको बिजली चोरों को पकड़ना होगा, आपको गैस चोरों को पकड़ना होगा, आपको अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के मिसयूज़ को रोकना होगा, आपको डॉलर का सरहद पार जो स्मगलिंग है उसको रोकना होगा। तो ये तो वो चीज़ें हैं जिस पे से कि कोई यानी दो राय हो ही नहीं सकती। और वन होप्स के इलेक्शन के बाद जो भी सेटअप आता है वो इन जो पॉलिसीज़ हैं ना सिर्फ इनको जारी रखे, बल्कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है, जो हमारे खसारे में चलने वाले इदारे हैं, जो कि एक और ब्लैक होल है हमारी इकॉनमी का, एक बड़ा ब्लैक होल, उनको पूरा करना और उनको रिफॉर्म करना, ये भी एक एजेंडा होना चाहिए आने वाली हुकूमत के लिए। टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ आना, ताकि नॉन टारगेटेड सब्सिडीज़ जो हैं वहाँ से पैसे बचा के सिर्फ उन लोगों को सब्सिडी दी जाए जो कि वाक़तन उसके मुस्तहिक हैं। तो ये चंद ऐसी चीज़ें हैं जो कि IMF भी आपको कहता है, जो कि हमें भी करनी है, IMF हो या ना हो। और कोई भी हुकूमत आ जाए, अगर वो संजीदा है मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी बरकरार रखने में, तो ये चीज़ें जो हैं ये तो करना होंगी। जो पॉलिसीज़ हैं या प्रैक्टिसेस हैं, उनकी वजह से जो लीड कैप्चर है उसको फ़रोग मिल रहा है। उसमें पाकिस्तान को अगर आप देखें तो सब सहारन अफ्रीका के बाद पाकिस्तान का दूसरा नंबर आता है। इसी तरह से अगर हम स्टंटिंग को देखें या बाकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें, खा वो शरह तालीम है, वो सेहत के इशारिये हैं, वो जो फूड सिक्योरिटी के इशारिये हैं, तो पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में भी अपने बाकी तमाम जो पीयर ममालिक हैं उनसे बहुत पीछे रह गया है। कि इतना पोटेंशियल होने के बावजूद अगर पाकिस्तान इस पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो बुनियादी तौर पे वो पॉलिसी और प्रैक्टिस की जो माल फंक्शनिंग है, जो उसको वो इसका ज़िम्मेदार गर्दान रहे। क्या इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत इन नॉन सॉल्यूशंस पे अमल कर सकेगी या पुरानी डगर पे चलेगी? कि पाकिस्तान के अंदर जो दौलत का इर्तिकाज़ है वो चंद हाथों के अंदर मबूस है, और पाकिस्तान के अंदर जो कंट्रोल्स हैं वो सिर्फ एलीट क्लास तक महदूद हैं, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है। एक वो क्लास है जो मेहनत करती है, पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, और दूसरी वो क्लास है जो क्रीम उठा के पाकिस्तान से बाहर चली जाती है, उसके एहसास से बाहर होते हैं पाकिस्तान में। वो उसी वक्त आते हैं जब पाकिस्तान का कंट्रोल उनको संभालना होता है। लेकिन जो पाकिस्तान की गरीब और मुतवसत क्लास है और उसके ज़िम्मे सिर्फ एक चीज़ आती है, एंड दैट इज़ द डेट लाइबिलिटीज़। आखिरी चीज़ जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हाईलाइट करती है, दैट इज़ अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन। बाज़ार हिस्सेस की बात करें तो बाज़ार हिस्सेस जो है वो जब से बना है, उस वक्त एक नंबर कोट होता था 2 लाख तो बस 2.25 लाख इन्वेस्टर्स के। सो वो अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से अब तक वही नंबर्स कोट हो रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो वो नंबर भी बहुत पुअर हैं। हावेवर बैंक के पास जो है वो कोई 22 खरब के आसपास 22 ट्रिलियन के आसपास डिपॉजिट हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द स्टॉक मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है वो स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन के जो असासे हैं वो उसके बराबर भी नहीं है। जो फ्री फ्लोट फ्रीली अवेलेबल टू ट्रेड जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं और उनकी जो मालियत है वो स्लिक के बराबर भी नहीं है। सो ये स्टेट ऑफ अफेयर है पाकिस्तान की इकॉनमी की, और पाकिस्तान की इकॉनमी को जिस शोकेस में रख कर दिखाया जाता है, जिसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, उसका जो क्वांटम है वो इतना बड़ा है कि इंडिया की एक कंपनी है मारुति, जैसे हमारे यहाँ सुजुकी है वैसे वहाँ पे सुजुकी का नाम मारुति है। उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो हमारे पूरे बाज़ार हिस्से की मार्केट कैपिटलाइजेशन से बड़ी है। हम बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब देखते हैं, और पता नहीं कौन कौन सी जगहों पे झंडे गाड़ने के लिए हम लकड़ियाँ कहीं और कपड़ा कहीं और इस्तेमाल करते हैं।
جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور پراسپیرٹی کے لیے جس چیز کے اوپر آخر میں ورلڈ بینک آئی ایم ایف اور اے ڈی بی کی رپورٹ زور دیتی ہیں، دیٹ از دا انکلوسیونیس. اگر عوام کی شمولیت پاکستان کے جمہوری نظام میں نہیں ہوں گی، پاکستان کے سسٹم میں نہیں ہوں گی، تو یہ سارے ادارے ڈرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ تباہ حالی کا شکار ہو سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین، this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. Day before yesterday, World Bank released a report on Pakistan's economy اور کل کے دن انہوں نے ایک سیمینار بھی کیا. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے اس کو ارینج کیا تھا پاکستان کراچی میں، اور کافی سارے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیشن کی. اور اس وقت جو چیز ان ڈسکشن ہے دیٹ از کہ جو نکات اٹھائے گئے ہیں، جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو چیزیں بتایا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کو آئرن آؤٹ کرنا چاہیے، وہ فار ون ریزن اور another نہیں ہو رہی. فار ٹائم اینڈ اگین ڈسپائٹ کہ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، اے ڈی بی سب کے سب ادارے پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں، مگر پاکستان کے جو پالیسی میجرز ہیں، ریفارمس ہیں، وہ سم ہاؤ پس پشت جاتی رہتی ہیں. سو آج کے پروگرام میں وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیز ریفارمس، مچ نیڈیڈ ریفارمس. اور ہمیں جوائن کریں گے عابد سلیری صاحب. ان سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے مسائل ہیں، وہ کون سے ریزنس ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں جو ریفارمس ہیں، ریفارمس کا جو ایجنڈا ہے وہ پس پشت جاتا رہتا ہے. عابد سلیری صاحب، ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عابد صاحب، آئی ہوپ یو مسٹ ہیو سین ورلڈ بینک رپورٹ. پاکستان کے اوپر ایک کائنڈ آف نو کانفیڈنس ووٹ ہے پاکستان کی اکنامک پالیسیز کے اوپر. جو ہیڈ لائن تھی آج کے اخباروں کی وہ یہ تھی کہ پاکستان کا جو معاشی نظام ہے وہ تقریباً ناکام ہو گیا ہے. اور جو آبزرویشنس ہیں، گلیئرنگ آبزرویشنس ہیں، اس میں سب سے بڑی آبزرویشن یہ ہے کہ جو غربت ہے پاکستان میں وہ پاکستان کا معاشی نظام کم کرنے میں ناکام رہا ہے. دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں ہے. پاکستان کا جو کنٹرول ہے وہ پاکستان کی ایلیٹ کلاس کے ہاتھ میں مبعوث ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیں. جی بہت شکریہ. ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، اے ڈی بی، یہ تمام ادارے جو ہیں یکے بعد دیگرے پاکستان کی جو معاشی ڈائگنوسس ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. اور اس میں جو دو تین چیزیں کامن ہیں. ایک چیز تو یہ کامن ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی اسٹریٹجیز ہیں، معاشی پالیسیز ہیں، وہ غربت کو کم کرنے میں کوئی بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت نہیں ہو پا رہی ہیں. دوسرا یہ چیز بار بار نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ جو پالیسیز ہیں یا پریکٹسز ہیں ان کی وجہ سے جو لیڈ کیپچر ہے اس کو فروغ مل رہا ہے. تو ایک خاص طبقہ ہے یا طبقات ہیں جن کو کہ ہر طرح کی چیزیں جو ہیں وہ میسر ہوتی ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے عوام کی جو کہ ان تمام چیزوں سے محروم رہتی ہے. خواہ وہ ٹیکسیشن پالیسی ہے جس میں سے کہ بہت سے ہم نے دیکھا سیکٹر جن کو کہ چھوٹ دی جاتی ہے، خواہ وہ سپینڈنگ ہے، خواہ وہ نان ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں. اور انہی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ریفارم پاکستان ایجنڈا کے نام سے ورلڈ بینک نے ایک ورکشاپ بھی کی تھی. اس کے بعد انہوں نے سیریز آف میٹنگز بھی کی تھی. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان ایک کوئی انوکھا ملک نہیں جو کس طرح کی جو ہے معاشی مسئلے میں پھنسا ہو. دنیا میں اور بھی بہت سے ایسے ممالک ہیں جو کہ اس سے زیادہ بدترین صورتحال کا شکار ہوئے لیکن انہوں نے وہاں سے باؤنس بیک کیا. تو پاکستان کے پاس بھی باؤنس بیک کرنے کی جو ہے وہ گنجائش موجود ہے، بشرط یہ کہ ہم وہ جو ریکوائرڈ ریفارمز ہیں، وہ فسکل پالیسی میں ریفارمز ہیں، وہ ہماری اکنامک پالیسی میں ریفارمز ہیں، وہ ہمارے ہیومن کیپٹل میں ریفارمز ہیں جو ہیومن پالیسی ہے. تو جو سوشل ویلفیئر جو پالیسی ہے فار ایگزامپل، اس میں پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو سب سہارن افریقہ کے بعد پاکستان کا دوسرا نمبر آتا ہے جو 5 سال سے کم عمر بچوں کی جو مورٹیلٹی ریٹ ہے. اسی طرح سے اگر ہم سٹنٹنگ کو دیکھیں یا باقی جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس دیکھیں، خواہ وہ شرح تعلیم ہے، وہ صحت کے اشاریے ہیں، وہ جو فوڈ سیکورٹی کے اشاریے ہیں، تو پاکستان جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں بھی اپنے باقی تمام جو پیئر ممالک ہیں ان سے بہت پیچھے رہ گیا ہے. اور
یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف کہ ورلڈ بینک یا اس طرح کے باقی جو اس وقت رپورٹس ہیں وہ بڑے تشویش کے ساتھ اشارے کر رہے ہیں کہ اتنا پوٹینشیل ہونے کے باوجود اگر پاکستان اس پوٹینشیل کا استعمال نہیں کر پا رہا تو بنیادی طور پہ وہ پالیسی اور پریکٹس کی جو مال فنکشننگ ہے، جو گورننس ایشوز ہیں اور جو ریفارمز نہ ہونا ہے اس کو وہ اس کا ذمہ دار گردان رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے عابد سلیری صاحب۔ اب اگلے سوال سے پہلے میں اس سوال کے اوپر آپ سے تھوڑا سا مزید کلیریفیکیشن چاہوں گا، اینڈ دیٹ ریلیٹس ٹو کہ وین یو لک ایٹ آور کیپٹل مارکیٹ، تو جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، اس کی پالیسیز کو، اس کے کرنٹ ایکشنز کو، اور جو پریویس گورنمنٹس کے انیکشنز ہوتے تھے اس کو دیکھتے ہوئے یہ بہت ہی شد و مت سے بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، اس کی ڈائریکشن چونکہ ٹھیک ہے، اس لیے اکانومی سے متعلق IMF ورلڈ بینک کچھ بھی کہتا رہے، مگر جو سرمایہ کار ہے اس کو فیوچر برائٹ دکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی بازار حصص جو ہے وہ اپنے ہسٹورک ریکارڈز کو ایوری ڈے بیسس پہ بریک کر رہی ہے۔ یو اگری ود دس نوشن کہ جو کرنٹ سیٹ اپ ہے، اس کی جو پالیسیز ہیں وہ اس ڈائریکشن میں ہیں کہ آپ کو 1-2 سال میں پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بہت ہی تابناک نظر آتا ہے؟ دیکھیے، اگر ہم جولائی 2023 کے بعد دیکھیں، اسپیشلی کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور ڈاکٹر شمشاد اختر کی قیادت میں بہت سے جو اقدامات کیے گئے، یہ ایسے اقدامات ہیں جن کا تسلسل بہرحال ضروری ہے کوئی بھی حکومت میں آئے۔ یعنی آپ ڈالر کو ذخیرہ اندوزی کرنے کی اس کی اجازت نہیں دے سکتے، آپ ڈالر کی سمگلنگ کی اجازت نہیں دے سکتے، رائٹ، آپ کو بجلی چوروں کو پکڑنا ہوگا، آپ کو گیس چوروں کو پکڑنا ہوگا، آپ کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے مس یوز کو روکنا ہوگا، آپ کو ڈالر کا سرحد پار جو سمگلنگ ہے اس کو روکنا ہوگا۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جس پہ سے کہ کوئی یعنی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ ان کا جاری رکھنا جو ہے یہ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے۔ اور ون ہوپس کے الیکشن کے بعد جو بھی سیٹ اپ آتا ہے وہ ان جو پالیسیز ہیں نہ صرف ان کو جاری رکھے بلکہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہے، جو ہمارے خسارے میں چلنے والے ادارے ہیں، جو کہ ایک اور بلیک ہول ہے ہماری اکانومی کا، ایک بڑا بلیک ہول، ان کو پورا کرنا اور ان کو ریفارم کرنا، یہ بھی ایک ایجنڈا ہونا چاہیے آنے والی حکومت کے لیے۔ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف آنا تاکہ نان ٹارگیٹڈ سبسڈیز جو ہیں وہاں سے پیسے بچا کے صرف ان لوگوں کو سبسڈی دی جائے جو کہ واقعتاً اس کے مستحق ہیں۔ تو یہ چند ایسی چیزیں ہیں جو کہ IMF بھی آپ کو کہتا ہے، جو کہ ہمیں بھی کرنی ہے، IMF ہو یا نہ ہو، اور کوئی بھی حکومت آ جائے اگر وہ سنجیدہ ہے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی برقرار رکھنے میں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو کرنا ہوں گی۔ زبردست۔ عابد سلیری صاحب یہ فرمائیں کہ 3 پرٹیکولر ایریاز جس کی طرف ورلڈ بینک کی رپورٹ نے اشارہ کیا ہے، دیٹ از دی ایگریکلچر سیکٹر، انرجی سیکٹر اینڈ فوڈ سیکیورٹی، جس کے آپ نے بھی ابھی ذکر کیا۔ سو اس سے متعلق کس طرح کے ریفارمس ہیں جس کو IMF، ورلڈ بینک، ADB ٹائم اینڈ اگین کہتا رہتا ہے، اینڈ سم ہاؤ وی آر انیبل ٹو ایگزیکیوٹ دوز ریفارمس؟ مثلا جب ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں تو ورلڈ بینک کی رپورٹ آپ کو بتاتی ہے کہ پاکستان میں جو پانی کے ایک یونٹ سے جو آپ کو اناج مل رہا ہے وہ 130 گرام ہے۔ انڈیا کو اگر دیکھیں تو انڈیا میں وہی جو اناج ہے وہ 330 گرام ہے۔ اگر آپ چائنا کو دیکھتے ہیں تو چائنا میں وہی اناج 800 گرام ہے، یعنی پانی کی یکساں مقدار وہ پاکستان میں 130 گرام اناج پیدا کر رہی ہے، انڈیا میں 330 گرام پیدا کر رہی ہے، چائنا میں 800 گرام پیدا کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس وہ جو لوپ ہول ہیں پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے جو مواقع ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لوپ ہول اس میں بہت زیادہ ہیں۔ جب ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کی طرف جانا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ موسمیاتی تغیر کے حساب سے کس طرح کی فصلیں ہم اگا سکتے ہیں، کس ایریے میں کیا اگا سکتے ہیں، اس کے لیے بیج ہے ہمارے پاس کہ نہیں، ہم کمپیوٹرائز ٹیکنالوجی کا استعمال اس میں کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں۔ جب ہم انرجی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ورلڈ بینک کہتا ہے کہ رینیویبل انرجی کی طرف جایا جائے تاکہ ایک طرف تو جو ہمارے پریشس ڈالرز ہیں جو کہ ہم
آئل یا گیس امپورٹ کرنے میں لگاتے ہیں وہ بچ سکیں. رائٹ دوسرا رائٹ جو شمسی توانائی جس سے ہم مالا مال ہیں اس کو ہم انرجی میں کنورٹ کر سکیں. اور اسی طریقے سے جو اس کی رائٹ پرائسنگ ہے انرجی کی اس کی طرف ورلڈ بینک توجہ انڈرسٹوڈ. دلاتا ہے. عابد سلیری صاحب چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، بات چیت کا سلسلہ آپ کے ساتھ یہیں سے شروع کریں گے، بٹ رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ڈونٹ گو نو ویئر. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے عابد سلیری صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان کے چیدہ مسائل کیا ہیں، بٹ ایز آف ناؤ جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ورلڈ بینک IMF ٹائم اینڈ اگین ہائی لائٹ کرتا رہتا ہے، اب تو ہر پاکستانی بچہ یہ کہتا ہے کہ ہماری جو سود کے اندر اخراجات ہیں وہ ہماری انکم اور ٹیکس محصولات سے بھی بڑھتے جا رہے ہیں. سو فسکل ریفارمز جو ہیں، فسکل ڈسپلن ہے، وہ جب تک نہیں آئے گا پاکستان کی جو ترقی ہے وہ ممکن نہیں ہے. سو عابد صاحب، واٹ از دا سولوشن ٹو دس چیلنج؟ دیکھیے فسکل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ٹیکس کی کوالٹی کو بہتر بنانا اور دوسرا ہے ٹیکس کی کوانٹٹی کو بہتر بنانا، اور ورلڈ بینک نے دونوں کی طرف اشارہ کیا ہے. رائٹ کوالٹی سے مراد یہ ہے کہ ٹیکس ان لوگوں کو دینا چاہیے جو کہ واقعتاً جن کی آمدنی اتنی ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز سے شفٹ ہو کے ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف ہمیں آنا چاہیے، اور یہ کوالٹی آف ٹیکسیشن ہے. دوسرا کوالٹی آف ٹیکسیشن سے مراد یہ ہے کہ وفاقی اس وقت سطح سے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ 90% ریونیو پورا کر رہی ہے، صوبے 10% سے بھی کم کا اس میں شیئر ایڈ کر رہے ہیں. تو صوبوں کی طرف سے مزید ٹیکس جو ہے وہ بڑھے تاکہ وہ مقامی سطح پہ استعمال ہوں، جو رقم وہاں پہ محصولات جو اکٹھے ہو رہے ہوں. تو یہ تو ہو گیا کوالٹی. کوانٹٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ تمام سیکٹرز جو کہ اس وقت ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو کیسے ٹیکس نیٹ میں لایا جائے جن کا کہ ہونا ضروری ہے. فار ایگزامپل اگر وہ آپ کے ریئل اسٹیٹ اور ڈیولپرز اور لینڈ اور پراپرٹی اگر یہ مناسب ریٹ سے ٹیکس نہیں ہو رہی تو اس کو مناسب ریٹ سے ٹیکس کرنا ہوگا. اگر انکم جو ہے خواہ وہ زرعی طریقے سے ہے یا غیر زرعی طریقے سے ہے، ایک خاص حد سے اوپر کی کوئی بھی انکم ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں کیسے لے کے آنا ہے، GST کو کیسے ہارمونائز کرنا ہے. تو ورلڈ بینک کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں 12 سے زیادہ ایجنسیز ہیں جن کو کہ رپورٹ کرنا ہوتا ہے ایک صارف کو. تو بجائے اس کے کہ یہ اتنی زیادہ ایجنسیز اور یہ اوور لیپنگ یہ جو کوششیں ہیں ان کی جگہ کنسولیڈیٹ کیا جائے ٹیکسیشن کو، اور اس کنسولیڈیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے کوالٹی اور کوانٹٹی آف ٹیکسز اس کو بہتر بنایا جائے. اور اگر یہ بہتر بنے گا تو تبھی حکومت کے پاس اتنے وہ کوشن ہوگا کہ وہ ہیومن ریسورسز پہ بھی خرچ کر سکے، وہ اس کو ایگریکلچر پہ بھی خرچ کر سکے، انرجی پہ بھی خرچ کر سکے. تو اور ایک اور چیز جو ہے کہ ورلڈ بینک اور باقی ادارے بھی جس کی طرف بار بار اشارہ دلاتے ہیں وہ ہماری ایگزمپشنز ہیں. بہت سی انڈسٹریز ہیں جن کو کہ ایگزمپشن دی گئی ہے، بہت سے سیکٹر ہیں جن کو ایگزمپشن دی گئی ہے. ماضی میں بہت سے افراد کو انڈیویجولز کو SROs جو ہیں وہ ایشو کیے جاتے رہے ہیں. تو ورلڈ بینک اگین ان چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہوا یہ کہتا ہے کہ یہ وہ پریکٹسز ہیں جو کہ پاکستانی جو معاشی نظام ہے اس میں ڈسٹارشن پیدا کرتی ہیں. اسی طریقے سے جو امنیسٹیز بار بار دی جاتی رہیں اس کی وجہ سے جو ایک ٹیکس پیئر جتنا اس کا مورلی وہ ڈسکریج ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح کی جو امنیسٹیز ہیں وہ نہیں دینی چاہیے. تو ہمارے ایشوز کا بھی سب کو معلوم ہے اور ان کے سولوشن کا بھی سب کو پتہ ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکشن کے بعد آنے والی حکومت ان نون سولوشنز پہ عمل کر سکے گی یا پرانی ڈگر پہ چلے گی؟ That's $100 million question. ایک اور سوال ہے عابد سلیری صاحب which is very critical and very important کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے لیے بھی ورلڈ بینک نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس کی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے. فائنینشیل انکلوژن کی سچویشن بہت چیلنجنگ ہے، اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. وڈ یو مائنڈ ایکسپریسنگ یور اوپینین آن دس؟ جی یقیناً دیکھیے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے
पहली चीज़ तो ये है कि गवर्नमेंट इस वक्त क्राउड आउट कर चुकी है प्राइवेट सेक्टर को, जो जब बैंकों से क्रेडिट लेने का बात आती है तो गवर्नमेंट सबसे बड़ी बारोअर है, लिहाजा बैंक्स के पास एक सेफ जो बारोअर विंडो। मौजूद हैं प्राइवेट सेक्टर को, एक तो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी नहीं है, और अगर है तो इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो बहुत हाई है, और दूसरी इसी वजह से चूंकि आपका जो लिक्विडिटी क्रंच आता है तो प्राइवेट सेक्टर के पास एपिटाइट नहीं है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी बेहतर बनाए, अपना इन्वेस्ट करे, और चूंकि वो जब वैल्यू एडिशन में इन्वेस्ट नहीं करेगा तो उसको डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी उस तरह से वो compete नहीं कर पाता है। तो ये एक पूरा साइकिल है, विशियस साइकिल, जिसका जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है प्राइवेट सेक्टर की जिसका शिकार है। और यकीनन वर्ल्ड बैंक अपनी इस रिपोर्ट में उन तमाम बॉटलनेक्स की तरफ इशारा करते हुए उनको ख़त्म करने की बात भी करता है, और हुकूमत से ये कहता है कि हुकूमत का काम फैसिलिटेट करना है, ना कि बिजनेस करना, और हुकूमत को फैसिलिटेट करते हुए प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस करने की जो आज़ादी है वो देनी चाहिए, और अपना काम जो है वो रेगुलेटर के तौर पे करना चाहिए और फैसिलिटेटर के तौर पे करना चाहिए। आबिद सलैह साहब, आखिरी सवाल है, हम चाहेंगे कि 30-35 सेकंड में आप इसको काइंडली ज़रूर कवर करें। दैट इज़ अबाउट द पॉलिसी रिफॉर्म्स, पॉलिसी मेजर्स। किस तरह के पॉलिसी मेजर्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? प्लीज़ कमेंट ऑन दिस। देखिए इस वक्त तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारे इश्यूज का भी पता है सबको, उनके सोल्यूशन का भी पता है। बदकिस्मती से हमने पॉलिसी रिफॉर्म सारी की सारी आईएमएफ के ज़िम्मे डाल रखी हैं, राइट। क्योंकि अक्सर पॉलिसी रिफॉर्म जो है वो उनका जो सरे दस्त फौरन नतीजा निकलता है वो तल्ख होता है। कोई भी हुकूमत जो है वो अपने कंधों पे उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, तो वो उसको आईएमएफ प्रोग्राम से लिंक कर देते हैं कि अगर आईएमएफ की छड़ी होगी तो ये चीज़ हो जाएगी, अगर आईएमएफ की छड़ी नहीं होगी तो नहीं चलेगी। और हमने पिछले 5-10 सालों को अगर आप देखें तो एक ट्रांच आईएमएफ की लेके उसके बाद हुकूमतें तमाम पॉलिसी रिफॉर्म जो है उसको मुअत्तल कर देती थी, फिर अगली रिफॉर्म की अगली ट्रांच की बारी आती थी, फिर सारी रिफॉर्म में रातों रात करके तो ये सिलसिला जो था ये चल रहा था। और यकीनन ये सिलसिला जो है ये हमें कहीं नहीं लेके जाएगा, और ये बड़े दुख से इस तरह की रिपोर्टें पढ़ते हैं जब हम अपने आप को बाकी साउथ एशिया से कंपैरिजन करते हैं, जब ये देखते हैं कि हमारे पीयर इकोनॉमीज कहाँ पहुंच गई और अब हम अभी तक कहाँ पे स्ट्रगलिंग फेज में हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो दोष और जिम्मेदारी है वो हमारी अपनी बनती है, और उन चीज़ों को हमें बेहतर करना होगा। आबिद सलैह साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हमने तफसील के साथ डिस्कस की आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और बाकी इदारों की टाइम एंड अगेन जो ऑब्जर्वेशंस आती हैं उनको हमने डिस्कस किया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट डे बिफोर यस्टरडे वाज रिलीज्ड, जिसको काफ़ी सारा इम्पोर्टेंस मिल रहा है, काफ़ी जगहों पे वो चीज़ डिस्कस हो रही है। एंड देयर 5 की एजेंडा आइटम्स जिनको हाईलाइट किया गया, जिनके ऊपर कमेंट्स इनवाइट किए गए, और फाइनली कल के दिन जो है वर्ल्ड बैंक ने इसके ऊपर एक फ़ाइनल डिस्कशन की जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि पाकिस्तान के अंदर जो दौलत का इर्तिकाज़ है वो चंद हाथों के अंदर मबूस है, और पाकिस्तान के अंदर जो कंट्रोल्स हैं वो सिर्फ एलिट क्लास तक महदूद हैं, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है। एक वो क्लास है जो मेहनत करती है, पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, और दूसरी वो क्लास है जो क्रीम उठा के पाकिस्तान से बाहर चली जाती है। उसके एहसास से बाहर होते हैं पाकिस्तान में वो उसी वक्त आते हैं जब पाकिस्तान का कंट्रोल उनको संभालना होता है। और बाकी जो दुनिया के इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे कर्ज़ा लेकर फ़वाइद तो ये एलिट क्लास उठाती है, लेकिन जो पाकिस्तान की गरीब और मुतवसत क्लास है और उसके ज़िम्मे सिर्फ एक चीज़ आती है, एंड दैट इज़ द डेट लाइबिलिटीज़। पाकिस्तान के अंदर इंटरनल डेट की भी सिचुएशन को वर्ल्ड बैंक ने बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया। उन्होंने बताया कि ये जो महंगा कर्ज़ा गवर्नमेंट बार बार लेती है, तो बैंकिंग सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा इसके ज़रिए फ्लरिश कर रहा है, और कर्ज़ा देने वालों में अब जो एलिट क्लास है वो भी शामिल हो रही है। पाकिस्तान की मईशत चले या ना चले, पाकिस्तान में सूद का कारोबार बहुत अच्छे तरीके से चलता है। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी पे 8 से 9 खरब सालाना ख़र्च होता है, और एलिट क्लास
اور جو پاکستان کی بیوروکریسی ہے اور جو پاکستان کا نظام چلانے والے ہیں وہ پاکستان کی عوام کی طرف صرف اور صرف اس لیے نہیں دیکھتے کہ قرضہ باہر سے آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ آرڈر بھی باہر سے آنا چاہیے، بیکاز معیشت تو چل رہی نہیں ہے، اور اگر معیشت نہیں چل رہی ہے، لوگ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں، ٹیکس نہیں آ رہا ہے، تو پھر ان لوگوں کی طرف کیوں دیکھا جائے اور ان کو صرف اور صرف محکوم طبقے کی طرح کیوں نہ گورن کیا جائے۔ 3 کریٹیکل ایریاز جو کہ ورلڈ بینک نے اپنی رپورٹ میں ہائی لائٹ کیے، ایک ہے ایگریکلچر سیکٹر کی ریفارمز، دوسری ہے انرجی سیکٹر کی ریفارمز، اور تیسرا ہے آپ کے یہاں فسکل ریفارمز۔ تو انرجی سیکٹر کی ریفارم کے اوپر عابد سلیری صاحب نے بتایا کہ یہ والی چیز بھی جو ہے وہ اکثر بیک ڈراپ میں چلی جاتی ہے اور اس کا فوکس نہیں ہوتا کہ جن لوگوں نے اس طرح کے معاہدے کیے کیپیسٹی چارجز کے، اور جن لوگوں کا یہ اپنا ایجنڈا ہے، دیر واز اے ٹائم کہ جب یہ ڈیلز ہو رہی تھی 1990s میں، اور 2015 میں وی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دا پولیٹیکل پارٹی، وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو پولیٹیکل، 2015 میں جس کی بھی گورنمنٹ تھی اس نے اسی طرح کے معاہدے دوبارہ سے کیے، اور پھر ایک دنیا کے انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن نے کہا کہ اگر یہ اتنا ہی برا ارینجمنٹ تھا آئی پی پیز کا، تو 2015 میں ایک پولیٹیکل پارٹی نے اس کو کیوں ریپیٹ کیا۔ احسن اقبال کو ہم ٹائم اینڈ اگین ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں، ابھی بھی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھئی یہ کوئی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی یس اور نو کی بات چیت نہیں ہے، ان چیزوں کے اوپر آپ بات چیت کرنا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، بٹ ہی چوز ناٹ ٹو جوائن اس۔ تیسری اور امپورٹنٹ چیز جو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے ورلڈ بینک کی رپورٹ وہ یہ ہے کہ آپ کی جو انکم ہے، آپ کی جو ٹیکس سے انکم ہے، محصولات سے آمدنی ہے، یا دیگر ذرائع سے جو پاکستان کی آمدنی ہے، اس سے زیادہ کا خرچہ جو ہے وہ اب سود کی مد میں پاکستان کی جو ریاست ہے وہ خرچ کر رہی ہے، اور اس کو روکنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی نون ہیں اور ٹائم اینڈ اگین پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں، مگر ریاست ظاہر ہے وہ دو وجوہات سے نہیں کرتی۔ ایک تو اس میں جو کریم ہے جس طبقے کو جا رہی ہے وہ پاکستان کو چلانے والے طبقے میں شامل ہے، اور اس کی سٹیکس جو ہیں وہ پاکستان کے گورننس اور اس کے سسٹم میں بہت ہائی ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اس سسٹم کو چوک کر دیا جائے گا تو پاکستان کے پاس جو انکم کی سورسز ہیں وہ بہت لمیٹڈ رہ جاتی ہیں۔ لیکن ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور اے ڈی پی اب یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اس طریقے سے نوٹوں کو چھاپ کر اور شرح سود کو 22-23% پہ رکھ کے پاکستان جو ہے وہ آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ آخری چیز جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہائی لائٹ کرتی ہے دیٹ از اباؤٹ دا فائنینشیل انکلوژن۔ بازار حصص کی بات کریں تو بازار حصص جو ہے وہ جب سے بنا ہے اس وقت ایک نمبر کوٹ ہوتا تھا، پھر بیک ان 1980s and 1990s میں نمبر کوٹ ہوتے تھے 2 لاکھ 2.25 لاکھ انویسٹرز کے، سو وہ الحمدللہ 25 سال سے اب تک وہی نمبرز کوٹ ہو رہے ہیں۔ بینکنگ سیکٹر کے اندر اگر آپ فائنینشیل انکلوژن کی بات کریں تو وہ نمبر بھی بہت پور ہیں، ہویور بینک کے پاس جو ہیں وہ کوئی 22 کھرب کے آس پاس 22 ٹریلین کے آس پاس ڈپازٹ ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کے اندر جو بلیک اکانومی پارکڈ ہے وہ 100 کھرب سے زیادہ کی ہے۔ بٹ وین یو ٹاک اباؤٹ دا اسٹاک مارکیٹ کی جو کیپٹلائزیشن ہے وہ اسٹیٹ لائف کارپوریشن کے جو اثاثے ہیں وہ اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو فری فلوٹ فریلی اویلیبل ٹو ٹریڈ جو نمبر آف شیئرس ہیں ان کی جو مالیت ہے وہ سلک کے برابر بھی نہیں ہے۔ سو یہ اسٹیٹ آف افیئر ہے پاکستان کی اکانومی کی، اور پاکستان کی اکانومی کو جس شوکیس میں رکھ کر دکھایا جاتا ہے جس کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کہا جاتا ہے، اس کا جو کوانٹم ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ انڈیا کی ایک کمپنی ہے ماروتی، جیسے ہمارے یہاں سوزوکی ہے ویسے وہاں پہ سوزوکی کا نام ماروتی ہے، اس کی جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ ہمارے پورے بازار حصص کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن سے بڑی ہے۔ ہم بہت اچھے خواب دیکھتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی جگہوں پہ جھنڈے گاڑنے کے لیے ہم لکڑیاں کہیں اور کپڑا کہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور پراسپیرٹی کے لیے جس چیز کے اوپر آخر میں
ورلڈ بینک IMF اور ADB کی رپورٹ زور دیتی ہیں، دیٹ از دا انکلوسیونیس. اگر عوام کی شمولیت پاکستان کے جمہوری نظام میں نہیں ہوں گی، پاکستان کے سسٹم میں نہیں ہوں گی، تو یہ سارے ادارے ڈرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ تباہ حالی کا شکار ہو سکتا ہے. ناظرین، اگلے پروگرام میں اس طرح کے تجزیے اور بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.